बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करूंगा दुनिया में जो एक नामवर अवार्ड है जिसे कहते हैं नोबेल इनाम, उसमें पाकिस्तान की दो शख्सियात को शामिल किया गया है और दोनों शख्सियात को नॉमिनेट किया गया है अवार्ड के लिए। अब देखना ये कि अवार्ड उन्हें मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन उनकी लिस्ट में ज़रूर उन दोनों शख्सियात का नाम शामिल किया गया है। और इत्तेफाक की बात यह कि दोनों शख्सियात इस वक्त जेल में हैं। पहले इतला थी कि डॉक्टर महरिंग बलोच, जो बलोच यकजहती कौंसिल की अहम रुकन हैं, मेंबर हैं, ज़िम्मेदार हैं बड़ी, उनका नाम नोबेल इनाम जो मिलता है उसमें उनको शामिल किया गया है। और अब इमरान ख़ान के लिए भी ख़बरें आई हैं कि उनका नाम भी नोबेल के लिस्ट में तजवीज़ किया गया है। अच्छा, इसमें होता ये है कि नाम तो तजवीज़ किए जाते हैं और उसके बाद फिर कोई ज्यूरी होती है, उसको फ़ैसला करना होता है कि नाम किसको किसको दिया किसको जाए। तो इन दोनों शख्सियात के नाम तो तजवीज़ हो गए हैं, उस ज्यूरी ने तजवीज़ किए हैं इंसानी हुकूक़ के हवाले से कि इन दोनों शख्सियात ने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ के हवाले से दुनिया भर में बहुत से काम किए हैं। इन दोनों शख्सियात को उन शख्सियात में नॉमिनेट किया है। अब देखना ये है कि इन दोनों में से किस को अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, इससे कबल भी डॉक्टर महरिंग बलोच को अमेरिका से शाया होने वाले कसीरुल अशात मैगज़ीन ने दुनिया की 100 अहम तरीन शख्सियात में ख़वातीन शख्सियात में शुमार किया था और डॉक्टर महरिंग बलोच को अमेरिका बुलाया गया था। उनको बाकायदा वो वहाँ मेहमान बनने जा रही थी, लेकिन उन्हें जाने से रोक दिया गया था और कराची एयरपोर्ट पर उनका पासपोर्ट भी छीन लिया गया था। और फिर सिंध पुलिस की जानिब से जो तूफ़ान बदतमीज़ी की गई थी, या FIA की जानिब से जो एयरपोर्ट के अंदर उनके साथ जो इस किस्म की ज़्यादती की गई थी, वो भी हमारी तारीख़ का एक हिस्सा है। और अब इन दोनों शख्सियात को अब देखना ये है कि ये जेल से कब रिहा होते हैं, कब रिहाई इनके अमल में आती है और ये कब नोबेल इनाम के लिए रवाना होंगे। फ़िलहाल तो दोनों जेल में हैं और फ़िलहाल तो एक तवील अरसे तक ऐसा नज़र नहीं आता कि इन दोनों शख्सियात को रिलीज़ किया जाएगा नोबेल इनाम के लिए। तो सूरत हाल ये है कि दोनों शख्सियात को नॉमिनेट किया गया है। पाकिस्तान में इससे कबल भी डॉक्टर अब्दुल सलाम, मलाला यूसुफ़ज़ई समेत 5 शख्सियात जो हैं उन्हें नोबेल इनाम दिया जा चुका है। तो अब अगर इन दोनों में से किसी एक को दिया जाता है या दोनों को दिया जाता है तो ये 7वीं शख्सियात होंगी, 6ठी और 7वीं शख्सियात होंगी जिन्हें नोबेल इनाम दिया जाएगा। तो इस इनाम की बड़ी अहमियत है और बड़ी अहम शख्सियात को ये दिया जाता है जिसके दुनिया भर में मुख्तलिफ़ हवाले से कोई कारनामे हों या किसी चीज़ में इनकी कोई जदोजहद होती है, तो उस हवाले से इन इनामात से इन लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। और कुछ बताया जाता है कि नकदी रकम भी होती है, लेकिन उससे ज़्यादा इस अवार्ड की अहमियत होती है जो सारी ज़िंदगी उनकी कमाई का एक हिस्सा होता है। और वो अवार्ड जो है दुनिया भर में एक बहुत बड़ा एज़ाज़ समझा जाता है। अब मैं नाज़रीन ज़िक्र करूँगा अख्तर मेंगल, जो साबिक़ वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के। उन्होंने डॉक्टर महरिंग बलोच और सेमी दीन बलोच, जिन्हें गुज़श्ता 2 रोज़ कबल कराची से गिरफ़्तार किया गया था और डॉक्टर महरिंग बलोच को कोयटा से गिरफ़्तार किया गया था, तो इनकी रिहाई के हवाले से और इनको जब गिरफ़्तार किया गया, इनके साथ जो तूफ़ान बदतमीज़ी की गई, ख़वातीन होने के बावजूद भी बलूचिस्तान पुलिस और सिंध पुलिस की जानिब से जो बदतमीज़ी की गई थी, और इनकी गिरफ़्तारी के हवाले से जो रद्द-ए-अमल के तौर पर अख्तर जान मेंगल ने एक गुज़श्ता रोज़ वड से, उनके अपने इलाका है, अपना शहर है वड, वहाँ से उन्होंने एक रैली का इनेकाद किया था। और वो रैली जो थी कल सुबह में रवाना हुई थी और रात को बताया जाता है कि उन्हें कोयटा से, मस्तूम का इलाका है कोयटा से 35 किलोमीटर दूर, तो वहाँ उस रैली को टैंकर्स लगा कर रोक लिया गया है और इस वक्त तक रैली जो है वो वहाँ मौजूद है। अच्छा, वो जो जिस जगह रोका गया है वो एक चौरंगी है। उस चौरंगी पर एक रास्ता तो कराची की तरफ आता है और दूसरा रास्ता कोयटा की तरफ जाता है।
اور ایک تیسرا راستہ ہے جو وڈ سے آ رہا تھا، تو اس چورنگی پہ اس ریلی کو کنٹینرز لگا کر گورنمنٹ نے روک لیا ہے۔ وہ ریلی اس وقت وہاں موجود ہے، پڑاؤ ہے اس ریلی کا، ریلی نے وہاں اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور نہ تو وہ ریلی واپس آنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی حکومت ان کو آگے جانے دے رہی ہے۔ تو ریلی کی صورتحال یہ ہے، اور اس پر کئی علاقوں میں بتایا جاتا ہے کہ شیلنگ بھی کی گئی ہے، اور 250 سے زیادہ کارکنان جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس ریلی میں نہ صرف اختر جان مینگل کے حلقے کے لوگ موجود ہیں، ان کے حامی، ان کے ہمدرد، ان سے محبت کرنے والے، بلکہ بلوچستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے بھی اس میں جو ہے وہ شرکت کی تھی، اور وہ اس میں اس ریلی میں شامل ہیں، جس میں سے 250 لوگوں کو فی الحال گرفتار کیا جا چکا ہے۔ لیکن چونکہ انٹرنیٹ کے معاملات جو ہیں وہ تمام منقطع ہیں اور ٹیلی فونک بھی کوئی رابطے نہیں ہیں، لہذا وہاں کی نہ تو کوئی فوٹیج مل سکی ہے اور نہ ہی کوئی مزید اطلاعات ملی ہیں۔ صرف محض اطلاعات یہ ہیں کہ اس ریلی کو فی الحال روک لیا گیا ہے، اور کوئٹہ سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مقام ہے جہاں ان کو روکا گیا ہے۔ اس ریلی کو پوری طرح سے سیکورٹی فورسز نے گھیرا ہوا بھی ہے، اور ان کو بالکل آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا۔ ناظرین، میں ذکر کروں گا بلوچستان کے حوالے سے ہی۔ بلوچستان میں آئے دن جو گاڑیوں سے، بسوں سے، ویگنوں سے، ٹرینوں سے اتار کر پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اتار کر مار دیا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو مارا جاتا ہے ان کا نہ تو کسی سیکورٹی فورسز سے کوئی تعلق ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی ادارے کے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ وہ مزدور ٹائپ کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں جو مزدوری کرنے کے لیے مختلف ٹھیکیدار انہیں لے کے جاتے ہیں، یا کچھ لوگ مختلف کمپنیوں میں سروسز کر رہے ہیں، پرانے ملازمین ہیں، تو ان کو شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے بلوچستان میں، اور بلوچستان میں ان کے گاڑیوں سے، ویگنوں سے، پرائیویٹ گاڑیوں سے اتار کر ان کو مار دیا جاتا ہے، اور پھر مارنے والے بی ایل او کے لوگ یہ قبول کرتے ہیں کہ انہیں ہم نے مارا ہے، اور یہ جو ہے اس گاڑی کو ہم نے اڑایا ہے، یا بم دھماکہ۔ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ اس ہفتے کے دوران ملک بھر میں، جس میں کے پی کے اور بلوچستان شامل ہیں، 25 سے زائد حملے بھی ہوئے ہیں اور دھماکے بھی ہوئے ہیں، تو ملا کر 25 جو ہے یہ واقعات ہو چکے ہیں، جس میں پنجاب کے لوگوں کو جو ہے اتار کر گاڑیوں سے مارا گیا، جو انتہائی تشویشناک بات ہے۔ دیکھیں، اگر ماضی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو کو جب 1979 میں پھانسی دی گئی تھی، تو اس کا بھی شدید رد عمل تھا پورے سندھ میں، اور پورے سندھ میں شدید رد عمل تھا۔ پھر اس کے بعد ایک ایم آر ڈی کی تحریک چلائی گئی تھی۔ ویسے تو کہا جاتا تھا کہ ایم آر ڈی کی تحریک پورے ملک میں چلی تھی، اور پورے ملک میں جو ہے اس تحریک کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ایم آر ڈی کی تحریک کا جو مرکز تھا وہ سندھ تھا، اور سندھ میں سب سے زیادہ اس تحریک کو چلایا گیا تھا۔ دوسرے صوبوں میں تو نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن ایم آر ڈی کی تحریک میں اس تحریک کا چشمدید گواہ بھی ہوں۔ تو اس تحریک میں سندھ چونکہ مرکز تھا، اور سندھ میں اس تحریک کے کارکنان کی جانب سے، جس میں تمام پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتیں شامل تھیں، کسی بھی پھر اس تحریک کو سندھیوں کی تحریک کا نام قرار دیا گیا، جناب یہ سندھیوں کی تحریک ہے، چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، تو اس تحریک کو عموماً طور پر کہا جاتا تھا کہ یہ سندھیوں کی تحریک ہے، لیکن اس تحریک میں کبھی بھی تحریک چلانے والے کارکنان کی جانب سے یا لیڈرشپ کی جانب سے کسی غیر سندھی کے گھر پر کوئی پتھر نہیں مارا گیا، کسی بھی اردو بولنے والے کو تنگ نہیں کیا، کسی پنجابی بولنے والے کو تنگ نہیں کیا۔ پورے سندھ میں اگر آپ اس وقت بھی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں اور آج کا بھی اگر ریکارڈ دیکھیں، تو انٹیریئر سندھ میں ایک بہت بڑی تعداد اردو بولنے والوں کی گاؤں گٹھوں میں جو تھی وہ قیام پذیر تھی۔ آج بھی وہ لوگ وہاں موجود ہیں، زمینداریاں بھی ہیں ان کا کاروبار بھی ہے، ان کے گھر بار بھی ہیں۔ اسی طرح سے پنجابی آباد گاروں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی اس دور میں بھی، اور آج بھی وہ موجود ہیں۔ تو ان تمام گھروں پر، ان تمام لوگوں کو کبھی کسی ایک شخص کی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی کبھی بھی کہ کسی غیر سندھی کے گھر پر کسی ایم آر ڈی کے کارکن نے یا کسی قوم پرست لیڈر نے یا کسی شخص نے ان غیر سندھیوں کو تنگ کیا ہو یا ان کو نکال کر ان پر تشدد کیا ہو۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی 1988 کی جو گورنمنٹ وجود میں آئی تھی جنرل ضیاء الحق کے بعد، اس میں شکارپور میں ضرور واقعات ہوئے تھے،
اور وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ آفتاب شابان میرانی صاحب کی ذاتی خواہش پر شکارپور میں مہاجروں کے گھروں کو آگ لگائی گئی تھی، مہاجروں کے دکانوں کو آگ لگائی گئی تھی، لہٰذا ایک بہت بڑی تعداد شکارپور میں 1989 میں اس بہت بڑی تعداد میں اردو بولنے والوں کو وہاں سے مائیگریٹ ضرور کرنا پڑا تھا۔ لیکن ایم آر ڈی کی تحریک میں کسی بھی قسم کا کوئی ایسا واقعہ نہ دیکھنے میں آیا، نہ سننے میں آیا، نہ ہی اسی قسم کا کوئی ریکارڈ ہے، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے روایتی طور پر جو ان کی روایت رہی ہے کہ وہ ان کا سندھ میں نعرہ کچھ اور ہوتا ہے اور پنجاب میں ان کا نعرہ کچھ اور ہوتا ہے، سندھ کے شہری علاقوں میں ان کی سیاست مختلف ہے اور سندھ کے دیہی علاقوں میں ان کی سیاست مختلف ہے، تو یہ ضرور روایت دہرائی گئی تھی 1988-89 میں کہ پورے شکارپور کو آگ لگائی گئی تھی اور چن چن کر اردو بولنے والوں اور پنجابی بولنے والوں پر تشدد کیا تھا، ان کے گھروں پر قبضے کیے گئے تھے اور ان کی دکانوں پر قبضے کیے گئے تھے۔ محض یہ واقعہ صرف ایک شہر شکارپور میں ہوا تھا جو بڑا دلسوز واقعہ تھا، اور وہ واقعہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، لوگوں کو ذہنوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایم آر ڈی کی تحریک میں کبھی بھی کسی غیر سندھی کو نقصان نہیں پہنچایا گیا تھا۔ ناظرین، اب آخر میں ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے گزشتہ روز اپنی فکری نشست میں اور اپنے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کراچی کے واقعات پر بڑے رنج و غم کا اظہار کیا، اور انہوں نے اپنی جو ان کی لرزتی ہوئی آواز تھی اس میں انہوں نے کراچی میں ڈکیتی، چوری ڈکیتی، ڈمپر مافیا، ٹینکر مافیا کی جانب سے قتل عام اور اس حوالے سے، اور جو شہر کی صورتحال ہے، ٹوٹل صورتحال ہے، اور شہر میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بڑی شدید مذمت کا اظہار کیا ہے۔ اور الطاف حسین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے حکمرانوں سے اپیل کی کہ وہ محض 15 دن کے لیے ہمیں کراچی ہمارے حوالے کر دیں، اور پھر کراچی کا آپ رزلٹ دیکھیں کہ کراچی میں آپ کو ایک واقعہ بھی اگر رونما ہو جائے تو پھر جو سزا آپ دیں وہ میں سزا جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرا دل جو ہے خون کے آنسو ہوتا ہے، جس طرح سے ہماری بہنوں کے، ماؤں بہنوں کے جو ہے وہ پرس چھین لیے جاتے ہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں ہے، گھروں میں گھس کر ڈکیتیاں کی جا رہی ہیں، بچوں کے سر پر ویپن رکھ کر ان کو لوٹا جا رہا ہے، اور روزانہ ڈمپر اور ٹینکر مافیا کی جانب سے قتل عام کیا جا رہا ہے شہریوں کا، شہر میں ڈکیتی ہے، رہزنی ہے، اور اس کے باوجود شہر کی صورتحال اس قدر خراب ہے کہ گندگی ہے، ڈرینیج سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ تو تمام اس وقت گمبھیر صورتحال ہے کراچی کی، اور کراچی کو بے یار و مدد ہمارے حکمرانوں نے چھوڑ دیا ہے، اور ہمارے ادارے بھی اس پر خصوصی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، اگر معاشی ہب تباہ ہوگا تو پھر پاکستان کی تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جب کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا، اور کراچی نہیں چلے گا تو پاکستان نہیں چلے گا، لہٰذا ہمارے حکمرانوں کو خصوصی طور پر کراچی پر توجہ دینی چاہیے، جو اس وقت تک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ ہمارے کارکنان کے حوالے 15 دن کراچی دے دیا جائے، 15 دن کے اندر ہم پوری کایا پلٹ دیں گے۔ اگر کراچی میں 15 دن میں کوئی ایک واقعہ بھی رونما ہو جائے تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا، جو آپ سزا دینا چاہیں گے ہمیں وہ سزا قبول ہوگی۔ ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔